अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल शाह के साथ आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, पंजाब में रोज़ बरोज़ डेंगू की वबा बढ़ती चली जा रही है। आज खुशकिस्मती से पंजाब में तमाम स्कूल्स तो खुल गए हैं, लेकिन उन स्कूलों के खुलने के बावजूद बाज़ स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक स्प्रे नहीं हुआ और वालिदैन जो हैं वो अजीब कश्मकश का शिकार हैं। इस हवाले से कैसर शाह साहब से बात करते हैं। कैसर साहब, ये क्या वजूहात हैं कि सुबह भी बेशतर जो है वो वालिदैन ने शिकायत की है कि स्कूल तो खोल लिए गए और डीसीओ साहब जो है उन्होंने कहा था कि मैं सुबह विजिट करूंगा और मुख्तलिफ जो है स्कूलों को देखूंगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुकूमत की तरफ से नहीं की गई जिन लोगों ने स्प्रे नहीं करवाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि स्कूल्स के हवाले से पहले भी बहुत सारे स्कूल के मालकान जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे स्कूल जो हैं वो बिला जवाज़ बंद कर दिए गए हैं, बिला वजह से इनको 12-14 दिन की बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। जबकि डेंगू की जो सूरत हाल है, अगर स्प्रे स्कूलों में नहीं हुआ तो घरों में भी तो नहीं हुआ, इलाकों में भी नहीं हुआ, मोहल्लों में नहीं हुआ, यूसी वाइज नहीं हुआ, टाउन्स के टाउन्स खाली पड़े हुए हैं, कहीं स्प्रे नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। तो फिर स्कूलों पर ही क्यों आकर ये सारा पंजाब गवर्नमेंट का गुस्सा निकला कि बच्चों का एक इशू बनाकर जी बच्चों को जी बचाया जा रहा है, बच्चों को एक इमोशनल इशू बनाकर जो है इस मामलात को जो है ना वो हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मिस हैंडलिंग है पंजाब गवर्नमेंट की। सूरत हाल अब जो सूरत हाल आई है कि 12 दिन के बाद स्कूल खोले गए हैं। अगर स्कूल 12 दिन बाद खोलना ही जरूरी थे तो फिर 12 दिनों में उन स्कूल्स में बाकायदा तौर पर जो है वो स्प्रे होना चाहिए था। वहां पर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो मुहिम है उसको बाकायदा तौर पर होना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसी सूरत सामने नहीं। यही तो अजीब बात है कि इस वक्त कहीं पर भी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने फोटो सेशन कराने में मसरूफ हैं, रोज दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो कि बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जिनके मालकान बड़े बड़े नामों वाले हैं और जिनके स्कूलों के बहुत बड़े नाम है, जो 20,000 से 25,000 रुपया माहाना फीस ले रहे हैं। उन स्कूलों ने भी अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में जो है वो स्प्रे नहीं करवाया। सुबह जब कुछ वालिदैन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। देखें कि आज आप मुख्तलिफ स्कूलों में देखेंगे तो बच्चे जो है वो हाफ स्लीव में आ रहे थे, जबकि खादिम आला पंजाब ने, हुकूमत पंजाब ने स्पेशली ये ऑर्डर जारी किए थे कि आप जो है वो रंगीन कपड़ों में आ सकते हैं, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है। उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में आए हैं और उन्होंने हाफ स्लीव पहन रखी थी, जो कि हाफ स्लीव से, और फिर दूसरी बात यह कि उन्होंने स्कूल में स्प्रे भी नहीं किया था। अब जब स्कूल में स्प्रे भी नहीं है, बच्चों के वालिदैन का यह कहना है हमें टाइम पे ना SMS किया गया, ना मोबाइल किया गया। यह तो स्कूल इंतजामिया का काम था, कॉलेज इंतजामिया का काम था कि वो कम से कम जो है वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन को आगाह करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बात और जो है वो ज़ेरे गौर ये है कि टाइम जो है वो स्कूल का 9 बजे से लेकर 3 बजे कर दिया गया है। अब 9 बजे से लेकर 3 बजे का जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं, इससे क्या फर्क पड़ा है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हमने पिछले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हमने डेंगू के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम में हमने कई जगहों पर हॉस्पिटल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डॉक्टरों के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, और डॉक्टरों के भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहां पर जो काम करने वाला अमला है वो भी बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। बिल्कुल उस तरफ आएंगे, लेकिन देखिए ना, जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बात यह है कि जब वालिदैन को कन्वे नहीं किया गया, फिर जो आपने बात बताई कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, देखिए एक बच्चा सुबह जो नाश्ता करके 8 बजे घर से निकलेगा तो बच्चों को तो हमारी निस्बत जो जल्दी भूख लग जाती है, तो वो 3 बजे तक कैसे स्कूल में बैठेगा, कौन उनको खाना प्रोवाइड करेगा, घर वाले जो है वो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जाहिर साहब लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे साहब आप? डॉक्टर साहब सैयद कैसर इकबाल बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप, ठीक है? जी डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है आपके हॉस्पिटल में? जो मेयो हॉस्पिटल में सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पर 50 बेड का, जहाँ 450 बेड का पहले हॉस्पिटल में 450 बेड मौजूद थे, अब 50 बेड और वहां पे लगा दिए गए हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब मरीजों की जो तादाद है वो 500 से तजावज कर गई है? आपके पास बेड मौजूद है या नहीं है? देखिए जी, हमने जो बेड लगाए थे वो हमने तैयारी करने के जिम्न में लगाए थे, मगर अभी तक जो है मरीजों का
جو جتنے جا رہے ہیں ڈسچارج ہو کے اتنے ہی مریض آ رہے ہیں اور پہلے جیسی پوزیشن نہیں ہے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مریضوں کی پوزیشن ہے یہ اسٹیٹک ہو چکی ہے اور اگر ہم 50 مریض گھر بھیجتے ہیں تو 50 ہی نئے داخلے کے لیے آتے ہیں, جبکہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس 50 بیڈ ہیں تو 100 مریض آ رہے ہیں. تو ہم نے حفظ ما تقدم انتظام کیے ہیں تاکہ اگر ان کیس زیادہ مریض آ جائیں تو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. اچھا ظاہر صاحب, یہ سیل سپریٹر مشین کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے تقریباً کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ سیل سپریٹر مشین جو ہے وہ یہاں پر 2 پہنچ چکی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی آج ہمیں ریسیو ہوئی ہیں سیلف سیپریٹر اور انشاءاللہ ایک دن میں یہ انسٹال ہو جائیں گی. آج آپ لوگوں کو ریسیو ہو چکی ہیں؟ جی آج ریسیو ہوئی ہیں کوئی 2 بجے کے قریب. اچھا, اس سے 2 دن پہلے جب میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو انسٹال کر رہے ہیں تو جس میں تقریباً 12 سے 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا کوالٹی کنٹرول چیک کر کے اس کو پھر عوام الناس کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب جو آج سے تقریباً 3 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کا وزٹ تھا میو ہاسپٹل میں, وہاں پر آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو مشینیں ہیں 2 مشینیں ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہیں اور یہی بات جو تھی وہ 3 سے 4 دن پہلے بھی کی جا رہی تھی. تو آپ نے کہا تھا جی آج وہ ہمیں ریسیو ہو جائیں گی, لیکن یہ 3 دن پہلے کی بات ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو ریسیو ہوئی ہیں. وہ کسٹم کی فارمیلٹی کی وجہ سے وہ نہیں کلیئر ہو سکی تھی. پہنچ تو چکی ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں, مگر آج ہمیں ریسیو ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ کیا آپ کے ہاسپٹل میں بھی ایسا ہے, لاہور کے مختلف اسپتالوں میں ایسا ہے کہ پیناڈول کی گولی, جبکہ وہاں پر بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وافر مقدار میں پیناڈول دستیاب ہے, ڈرپس دستیاب ہیں, لیکن جب پیشنٹس جو ہے وہ جا رہے ہیں وہ دوائی لینے کے لیے تو متبادل سالٹ کی ان کو دوائی دی جا رہی ہے جبکہ پیناڈول ان کو دستیاب نہیں ہے. اسی طرح میں سروسز ہاسپٹل کی مثال دیتا ہوں کہ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اس کا متبادل جو انتہائی سستی دوائی ہے وہ دستیاب ہے اور وہیں پر اسی گیٹ کے پاس انہوں نے اجازت دے رکھی ہے پیناڈول کا اسٹال لگانے کی اور پیناڈول کا پتہ وہاں پر مل رہا ہے. تو یہ اس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے جو ٹھیکہ دیا ہے, جس بھی کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے وہ سستے سالٹ کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ہماری بات سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ کہ وہ ہمارا سوال ہی کچھ ایسا تھا کہ اس وقت جو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے جہاں پر وہ ڈاکٹر جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ڈاکٹر جو دن رات کام کر رہے ہیں, جو واقعی حقیقت میں مسیحائی کا کام کر رہے ہیں, ہماری وہ بہنیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں, ہماری وہ بہنیں جو نرسز ہیں جو دن رات وہاں پر لگی ہوئی ہیں, اور اس میں سے بیشتر نرسز, بیشتر ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف دوسرا جو ہے وہ خود بھی اس بیماری کا شکار ہو. اس میں کوئی شک نہیں. فیصل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تقریباً 3.5 سے 4 ہزار کی تعداد ہو چکی ہوئی ہے جن میں ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, 4,500 تقریباً ان کی ہو چکی ہے جن کو خود ڈینگی ہو چکا ہے. یہ کمپیریزن کیسے صاحب کر رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح آپ نے وزٹ کیا 2-3 ہاسپٹلز میں کیا, میں بھی گیا وہاں پر, تو جہاں پر یہ تمام لوگ انتہائی ایمانداری سے, دیانتداری سے, مسیحائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہ صرف ان ڈاکٹرز کو شاباش دینی چاہیے, ان لیڈی ڈاکٹرز کو, ان نرسز کو, ان پیرامیڈیکل سٹاف کو, بلکہ ان کو 1-1 مہینے کا بونس بھی دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں, یہ تو کردار ہے ہمارے ڈاکٹرز کا جو میڈیکل آفیسرز ہیں رجسٹرار تک, لیکن کردار اب دیکھیں مختلف, جس طرح دیکھیں ظاہر پرویز صاحب بھاگ گئے, وہ اس لیے بھاگ گئے کہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحبان ہیں, جو چیف ایگزیکٹو صاحبان ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیناڈول کی بجائے جو من پسند کمپنی سیم سالٹ کی دوائی بناتی ہے, ایک دوائی جو ہے وہ بازار میں مل رہی ہے 40 روپے کی, اور اس کے بعد وہی دوائی جو ہے اگر کوئی سیم سالٹ کی بنا کے 5 روپے کی دے رہا ہے تو ہاسپٹلز نے ٹھیکہ ان کو دینا ہے, کیونکہ اس میں ایم ایس کی کمیشن ہے, اس میں چیف ایگزیکٹو کی کمیشن ہے. اب اس وقت سروسز اسپتال میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ حال ہے جو کہ آپ نے خود مجھے بتایا. اس بارے میں آپ نے مزید کیا وہاں پر دیکھا؟ صورتحال یہ ہے فیصل بھائی کہ ہمارے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے, انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے. کل رات کا ہمارا وزٹ ہے سروس ہاسپٹل کا, باہر لکھا ہوا ہے پیراسیٹامول کی گولیاں اور
پیراسیٹامول کے سیرپ جو ہے وہ وافر مقدار میں اندر موجود ہیں, کسی قسم کی دوائی باہر سے نہ خریدی جائے. لیکن جب ہم اندر جاتے ہیں تو اندر پیراسیٹامول ہے ہی نہیں ہے, اس کی جگہ پر دوسرا کوئی الٹرنیٹ رکھا ہوا ہے, کوئی سستی, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے, کوئی سستی جو دوا ہے اس کی جگہ پر وہ رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ ایمرجنسی, جو کہ ڈینگی کی صورت میں ایمرجنسی وہاں پر قائم کی گئی ہے, سروس ہاسپٹل میں ایک کینٹین ہوا کرتی تھی. جی جی بالکل. اس کینٹین کی جگہ پر انہوں نے ایک ایمرجنسی بنائی ہے ڈینگی کے لیے, جہاں پر خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جہاں پر یہ سی بی سی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سی بی سی ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر 5 کاؤنٹر جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں, اور ان 5 کاؤنٹروں میں سے صرف 2 کاؤنٹر کام کر رہے ہیں, باقی 3 کے 3 جو ہے وہ سیٹیں خالی ہیں, کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے. لائنیں جو ہیں وہ 5 لگی ہوئی ہیں, قطاریں 5 ہیں, لیکن کاؤنٹر 2 ہیں. اور 3 اور 5 جو ہے 2 ہو گئے کاؤنٹر, اور 3-5 جو لائنیں ہیں وہ کہاں پر جا کے مرج ہوتی ہیں, کہاں پر جا کے وہ اپنا کام. میرا خیال ہے کہ صرف جب خادم اعلیٰ پنجاب یا گورنر پنجاب یا کوئی بڑا ایم این اے ایم پی اے وہاں پر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ تمام کے تمام کاؤنٹر سج جاتے ہیں. لیکن جب آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو کام کر رہا ہے, میں نے بھی وزٹ کیا ہے, میں شاباش دیتا ہوں, میں سلیوٹ کرتا ہوں ان اپنی بہنوں کو, ان اپنے بھائیوں کو, ان ڈاکٹروں کو, لیڈی ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو, نرسز کو, جو دن رات لگی ہوئی ہیں, جن کو نہ جو صبح بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو دوپہر کو بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو شام کو بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں, لیکن جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ غائب ہیں. ایک کالر ہے, میرا خیال ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عتیق الرحمان بات کر رہا ہوں جی, شاہپور سے. جی جی جی. سب سے پہلے تو فیصل دورانی صاحب اور سید قیاس اقبال صاحب, آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھے ہیں, اور اس طرح پروگرام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستانی میڈیا کو, اور جس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا ہے اس مہم میں اپنا کردار ادا کیا ہے, اسی طرح سے اس کو آگے لے کر بھی چلنا ظاہر میڈیا کی ذمہ داری ہے. اور اس میں آپ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں, اور بڑے دلیرانہ طریقے سے کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ رشوت دے کر اشتہارات کی مد میں پروگرامز کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن میں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے اوپر. اور اس کے بعد میرا ایک ایسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جناح ہاسپٹل میں پچھلے دنوں میں اپنے انکل کو لے کر گیا, انہیں ڈینگی بخار تھا, اور جب ان کا ٹیسٹ ہوا تو اس ٹیسٹ کے بعد یہ پتا چلا کہ جو ان کے 93,000 جو ہیں وہ ان کے پلیٹلیٹس ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ میڈیسن کھائیں اور چلے جائیں, اور اس کے بعد دوبارہ آئیے گا. جی جی. اس کے بعد دوبارہ گئے تو وہ 62 رہ گئے, اس کے بعد دوبارہ گئے 42 رہ گئے, پھر جب گئے تو اس کے بعد وہ 28, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے پرائیویٹ ہاسپٹل رجوع کریں اور وہاں سے اس کا علاج کریں. اچھا عتیق الرحمان صاحب, آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جب آپ ان کے پاس 4 سے 5 مرتبہ جناح ہاسپٹل میں گئے تو کیا آپ کے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا؟ بالکل ایڈمٹ نہیں کیا گیا, اور اتنا روٹ قسم کا ان کا بیہیویئر تھا وہاں کے اسٹاف کا کہ دل یہ چاہتا تھا کہ یار بندہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کو دے دے, اور یہاں سے ضلالت سے بہتر ہے کہ آدمی یہاں سے نکل جائے. عتیق الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمارے ساتھ دوبارہ کال کیجیے گا, ہم اسی طرح. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے فیصل بھائی کہ جناح ہاسپٹل کے حوالے سے یہ کال تھی, ہمیں لائیو کال تھی. عتیق الرحمان صاحب تھے کوئی شاہپور سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں ہاسپٹل کے حوالے سے, کچھ ہاسپٹل تو بہت ہی بہتر طریقے سے اس کو بہتر کر رہے ہیں, جیسا کہ میں ہاسپٹل میں کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوا ہے معاملہ. لیکن جناح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل میں اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں. اسی طریقے سے جو سروس ہاسپٹل ہے وہاں بھی حالات جو ہیں ان کے بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں. میو ہاسپٹل اور گنگا رام ہاسپٹل کافی قدر بہتر اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ صرف اور صرف کیا میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور گنگا رام ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا سروسز ہاسپٹل, کیا جناح ہاسپٹل, ان کے جو پروفیسرز ہیں, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں؟ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا خادم اعلیٰ پنجاب, کیا سیکرٹری صحت, انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی ان کو بڑا ڈاکٹر نظر آ گیا ہو, کوئی رجسٹرار آئے ہو؟ بھائی ایم او جو ہیں, دیکھیں اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کیسے صاحب, ہم
اتنے عرصے سے جرنلزم میں ہے. جب بھی کوئی میٹرک میں کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے, FSC میں ٹاپ کرتا ہے, تو اس کا جب انٹرویو لینا جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. بھئی دکھی انسانیت کی خدمت اس وقت اگر کوئی کر رہے ہیں تو میڈیکل آفیسر کر رہے ہیں. اب آپ جب ڈاکٹر بن گئے, میڈیکل آفیسر بن گئے, تو ان کے دل میں جذبہ ہے, وہ دن رات لگے ہوئے, لیکن جیسے ہی آپ رجسٹرار بنتے ہیں, اس کے بعد جیسے ہی اسسٹنٹ پروفیسر بنتے ہیں, اس کے بعد آپ کی آنکھوں پر دولت کی چربی آ جاتی ہے. اور وہ دولت کی چربی, ڈاکٹر عاصم ہے گنگا رام سے, میرا خیال ہے کہ اس سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ گنگا رام سے بات کر رہے ہیں؟ جی گنگا رام ہاسپٹل لاہور سے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل کا انتظام دوسرے ہاسپٹلس کی نسبت جو ہے وہ قدرے بہتر ہے, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو جو پرابلم پیش آ رہی ہیں اس پرابلم میں آپ کے ہاسپٹل نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ ایپیڈیمک موجودہ شروع ہوئی ہے, ہم نے فوری طور پہ مریضوں کا سوچ کے کہ اندازاً کتنے مریض آ سکتے ہیں, پہلے ایک وارڈ ارینج کیا. پھر اس کے جو ہی وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب آیا تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے کیپیسٹی جو ہے مریضوں کو داخل کرنے کی اس کو بڑھاتے چلے گئے. اس وقت ہمارے پاس 9 وارڈ ہیں جن کے اندر مریض داخل کیے جاتے ہیں اور 146 بیڈ ہم نے ارینج کیے ہیں مریضوں کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے مریضوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے آؤٹ ڈور میں 5 کاؤنٹر بنائے ہیں, 3 مردوں کے لیے 2 خواتین کے لیے. روزانہ تقریباً 2000 کے قریب مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس بخار کے ساتھ, جن کے تمام ٹیسٹ یہاں پر مکمل طور پر مفت کیے جاتے ہیں, اور جن کو ضرورت ہوتی ہے داخل کرنے کی, ان کو داخل کرنے کے بعد تمام ادویات ان کو مفت فراہم کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب, ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا گنگا رام ہاسپٹل کے حوالے سے. کل جب ہم نے گنگا رام ہاسپٹل کا وزٹ کیا تو آپ کی وہاں پر لگی ہوئی پلیٹلیٹس کی جو مشین ہے وہ ہمیں خراب ملی, اور لوگ جو تھے وہ پلیٹلیٹس کروانے کے لیے آ رہے تھے, لیکن آپ کا عملہ آگے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مشین خراب ہو چکی ہے, لہٰذا آپ مینٹل ہاسپٹل چلے جائیں اور وہاں پر جا کر یہ پلیٹلیٹس دوبارہ وہاں سے کروائیں. اب اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی مشین ہے, اگر وہ بھی خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کا کیا حشر اور کیا حال ہوا ہوگا آپ کے ہاسپٹل میں؟ کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے وہ مشین ٹھیک کروا لی تھی. اس کا مطلب ہے کہ مشین خراب رہی ہے کل 2-3 گھنٹے میں. 24 گھنٹے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ورک لوڈ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ روزانہ 8 سے 10 باٹلز بنتی تھی, 100 باٹلز بن رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب, یہ مشین میں چھوٹی موٹی خرابی آ سکتی ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جہاں پر آپ کی لیبارٹری ہے, جہاں پر یہ مشین لگی ہوئی ہے, اس کے بالکل سامنے 2 پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر وضو کرنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے. اور وضو کرنے کی جگہ پر کل وہاں پر جو ڈرین جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے وہ وہاں پہ گندا پانی پورے طریقے سے جمع تھا اور اکٹھا تھا, جس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں. وہیں پر تمام مریض اور تمام جو لوائقین ہیں وہاں پر آتے ہیں, وہاں پر بیٹھ رہے تھے, کیونکہ یہ ایمرجنسی کا ایک حصہ ایمرجنسی کے بالکل ساتھ ہے جہاں پر یہ پانی جہاں پہ گر رہا ہے, پانی اکٹھا اور بہت گندا پانی تھا. گندا پانی تو نہیں ہے, ہاسپٹل کا جو پانی ہے وہ ظاہر صاف تو نہیں ہوگا, لیکن اس میں ہم روزانہ دن میں 4 دفعہ صفائی ہوتی ہے, ہر 6 گھنٹے کے بعد مکمل ڈریننگ کی جاتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں عاصم صاحب کہ وہ ڈرینیج بند تھا اور اس کا پانی جہاں سے فوسٹ وغیرہ جو ٹوٹی وغیرہ کھلی ہوئی ہیں اس کے نیچے پانی گر رہا ہے, وہ پورا اوپر تک بھرا ہوا تھا. جی میں نے اس وقت میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ روزانہ دن میں 3 سے 4 دفعہ صفائی کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ اس وقت جو پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ ان کو جو گولیاں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کون سی دے رہے ہیں؟ پیراسیٹامول. نہیں, پیراسیٹامول سے مراد یہ ہے کہ آپ پیراسیٹامول ہی دے رہے ہیں یا اس کا متبادل سالٹ کی کوئی گولی دے رہے ہیں؟ پیراسیٹامول دے رہے ہیں جی. پیراسیٹامول کا وافر ذخیرہ موجود ہے. اچھا بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر جیسے کہ میں نے ابھی بات کی ہے فیصل بھائی کہ گنگا رام ہاسپٹل میں قدرے بہتر حالات ہیں اس وقت. پچھلے ہفتے تو وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں تھے, لیکن اب کافی حد تک بہتر ہیں. لیکن ابھی جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو پلیٹلیٹس کی ایک مشین ہے, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے اس کو ٹھیک کروا لیا, لیکن جہاں تک میرا دیکھنے کا معاملہ تھا وہاں پر کم از کم 6 گھنٹے تک اس مشین پر کام نہیں ہو سکا, اور لوگ قطار در قطار جو ہیں وہاں سے بیگز ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس گئے ہیں مینٹل ہاسپٹل جہاں سے انہوں نے پلیٹلیٹس بنوانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گنگا رام ہاسپٹل میں جو مشین لگی ہوئی ہے اس میں 6 بیگ لگتے ہیں,
ایک مشین ہے 6 بیگ 1.5 گھنٹے بعد جو ہے اس کو کلیئر کرتی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ایک مشین ہے اور سب ہاسپٹلز میں نہیں ہے, صرف 1-2 ہاسپٹل جہاں پہ پلیٹلیٹس مشینیں لگی ہوئی ہیں, باقی تمام کے تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ مینٹل ہاسپٹل میں بھجواتے ہیں اس کام کے لیے. کیسا صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم جس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے وہ بات یہ ہے کہ کیا حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے, کیا ہمارے سیکرٹری ہیلتھ جہاں زیب نے کبھی خود ذاتی طور پہ اس چیز کو چیک کیا ہے کہ جب سے یہ ڈینگی کی وبا تمام ہاسپٹلز میں آئی ہے اس وقت سے پروفیسر حضرات حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ایموز جو ہیں, فلاں فلاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہنچ جائیں, 20-30 جو ہیں میڈیکل آفیسرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, لیکن یہ پتا کیا جائے, جو کہ میں نے ذاتی طور پہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ان 2-3 ہاسپٹلز میں, جنا ہاسپٹل میں, سروسز ہاسپٹل میں اور گنگارام ہاسپٹل میں, جو پروفیسر حضرات ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. سینئر رجسٹرارز ان کی بلکہ موجیں لگ گئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس وقت رش جو ہے نا, اور دیکھیں ٹھیک ہے ڈینگی ایک بہت بڑی وبا, اس میں ان کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی چاہیے, لیکن اب دیکھیں جو دوسرے مریض ہیں جو کہ کسی کو اور کوئی بیماری ہے, جس کے پیٹ میں درد ہے, کسی کو ڈائریا ہو گیا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور تمام کے تمام پروفیسر, تمام کے تمام جو نام نہاد بڑے ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں, جو کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اب موج میلہ یہ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ سرکاری, وہ تو پہلے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیٹھ رہے ہیں, اب انہوں نے سرکاری ہاسپٹلز کو بھی جونیئر ڈاکٹرز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے, ان کو تو پیراسیٹامول دیں گے, پیناڈول دیں گے اور ختم ہو جائے گا. ابھی اسی حوالے سے جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے اپنی مہم شروع کی ہے, قدم بڑھاؤ ڈینگی مکاؤ کے حوالے سے, اور وہ جو مہم ہے وہ کل شروع کی گئی ہے. اور اس مہم میں یہ ہو رہا ہے کہ جی 5 لاکھ کٹیں جو ہے نا, جو اینٹی ڈینگی جو کٹیں ہیں وہ لوگوں کو تقسیم لے جائیں گے. کل جو ہے نا وہ ایک شہباز شریف صاحب نے ایک دورہ کیا ہے شمالی لاہور سائڈ کا, اور